तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने यासिर अरफात, जो फिलिस्तीनियों का तो गद्दार है ही, बहैसियत बैतुल मक़दिस का या बैतुल मक़दिस पर पूरे आलम इस्लाम के उम्मत मुस्लिमा के हक़ के तौर पर पूरे मुसलमानों का गद्दार है। मैंने जैसे आपके इससे पहले कहा था कि मौलाना इलियास नदवी साहब के किताब के हवाले से, जिसका नाम मस्जिद अक़सा की पुकार है, वहाँ से कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने सिलसिलावार पेश करूँगा। उसकी चौथी किस्त है। मौलाना ने तारीख़ का सबसे बड़ा मुजरिम यासिर अरफात को करार देते हुए इस मज़मून का आगाज़ किया है कि नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा जोहान जोगेन होस्ट की मेहनत से 21 माह तवील खुफिया मुज़ाकरात के बाद PLO के चेयरमैन यासिर अरफात ने अचानक आलम इस्लाम तो दरकिनार, ख़ुद आलम अरबी और फ़िलिस्तीनियों बल्कि ख़ुद अपने पार्टी के अराकीन तक को एतमाद में लिए बग़ैर इसराइल के साथ समझौता और महदूद खुद मुख्तारी पर अपनी रजामंदी का ऐलान कर दिया। जो बात कल तक मुसलमानों के लिए नामुमकिन थी, आज वो मुमकिन बन गई। चंद दिनों कबल के इसराइल के कट्टर दुश्मन आज बगलगीर हो गए, कल के हरीफ आज के रफ़ीक बन गए। इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने की कस्में खाने वाले और उसको भून खाने की बातें करने वाले अरफात और अरफात को आलमी दहशतगर्दी का सरगना और बैनुल अक़वामी तशद्दुद का पुश्त पनाह कहने वाले अमरीका व इसराइल का अचानक शेर व शकर हो गए। 50 लाख जिलावतन फ़िलिस्तीनियों की वापसी और मुकम्मल खुद मुख्तार फ़िलिस्तीनी और ममलिकत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ किसी भी समझौता और तस्फ़िये को नामुमकिन कहने वाले अरफात ने उन लाखों फ़िलिस्तीनियों की रूहों को उनकी कब्रों में तड़पा दिया जो कुद्स की आज़ादी के लिए खुदा के हुजूर अपनी जानों का नजराना लेकर जा चुके थे। 1979 ईस्वी में कैंप डेविड मुआहिदे के लिए मिस्र के साबिक सदर अनवर सादात पर फिलिस्तीनी काज से गद्दारी और बेवफाई का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद अरफात ने इसराइल के आगे घुटने टेक कर और अमेरिका की जी हुजूरी करके ये साबित कर दिखाया कि वो इस सदी की इस्लामी तारीख के सबसे बड़े मुजरिम हैं। जिहाद अफगानिस्तान को गैर इस्लामी जंग कहने वाले अरफात ने अपनी दीन बेजारी से मुताल्लिक दीन पसंद हलकों में की जाने वाली चेमीगोइयों पर महर सदाकत शब्द कर दी। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली खालिस इस्लामी व मजहबी जंग को फिलिस्तीनियों की ज़ाती, कौमी व तहजीबी सकाफती जंग कहने वाले अरफात ने अमन समझौते पर दस्तखत करके अपने नजरियात और दीन बेजार ख्यालात को साबित करने की आखिरी कोशिश की। फिलिस्तीनियों में तेजी से PLO के खिलाफ उभरते नफरत के जज्बात को खत्म करने, तहरीक इंतिफाजा यानी हमास की मकबूलियत को कम करने, अपनी गिरती हुई साख और मकबूलियत को बहाल करने, रूस के जवाल के बाद आलमी सियासत में अरफात के सियासी आका सुपर पावर अमरीका को खुश करने, तहरीक इंतिफाजा के असलगढ़ गज्जा और जरेको में तहरीक मुजाहमत व इंतिफाजा से निमटने में इसराइल की नाकामी, आजिज़ी व परेशानी के बाद महदूद खुद मुख्तारी के नाम पर खुद दीन पसंद फिलिस्तीनी अवाम से निमटने के लिए अमन समझौते पर दस्तखत करके अरफात ने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के इम्कानात को ख़त्म कर दिया। इस तरह यह मुआहिदा हकीकत में आलम इस्लाम के लिए तकरीबन नाकाबिल क़बूल हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि
ہم عرفات کو ان کے ذاتی مشکوک کردار کی وجہ سے نہیں سمجھتے کہ انہوں نے معاہدے عالم اسلام کے مفاد، فلسطینیوں کے حقوق کی واپسی، بیت المقدس کی آزادی کے طویل منصوبے کو سامنے رکھ کر کیا تھا۔ 1929 عیسوی میں یروشلم میں پیدا ہونے والے، 1968 عیسوی میں الفتح گروپ کے صدر اور 1969 میں PLO کے چیئرمین منتخب ہونے والے یاسر عرفات کا ماضی اسلامی نقطۂ نظر سے اس قابل نہیں تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ان کے خلوص پر آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جائے، اس لیے کہ یہی وہ عرفات تھے جنہوں نے اپنی ساکھ کو روس کے سامنے باقی رکھنے کے لیے اپنے اشتراکی نظریات و خیالات کی وجہ سے اس صدی کی سب سے معرکۃ العرا خالص اسلامی جذبہ و جوش کے تحت سپر پاور روس کی ہزیمت سے دوچار کرنے والی 10 سالہ افغانستان کی اسلامی جنگ کی مخالفت کی تھی۔ اسی عرفات نے خود اپنی نام نہاد قیادت میں مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی فلسطینی جنگ کو بھی فلسطینیوں کی ذاتی، قومی، تہذیبی اور داخلی جنگ قرار دیا تھا۔ اسی عرفات نے حکومت ہند کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد حکومت ہند سے یہ کہا تھا کہ ہند سے اسرائیل کے تعلقات پر ان کو اور فلسطینیوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اردن کی داخلی شورشوں کے بعد ایک سازش کے تحت عظیم مجاہد فلسطین مفتی امین الحسین رحمۃ اللہ علیہ کو فلسطینی کاس کی دینی قیادت سے ہٹا کر مصری صدر جمال عبد الناصر کی کوششوں سے منظر سیاست پر آنے والے عرفات نے کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے انور سادات نے، جنہیں 1981 عیسوی میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کی پاداش میں آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ برہم دین پسند مصری فوجیوں نے فوجی پریڈ میں سلامی لیتے ہوئے اپنی گولیوں سے بھون دیا تھا، فلسطینیوں کی قسمت کو فروخت کر دیا۔ اب امن سمجھوتے پر دستخط سے یہ بات سادات سے کہیں زیادہ عرفات پر صادق آتی ہے، بلکہ صادق آتی تھی۔ یہی وہ عرفات تھے جو اپنے روزانہ کے پروگراموں اور مستقبل کے منصوبوں کو اپنے ذاتی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر تمام عالمی لیڈران میں سب سے زیادہ خفیہ اور راز رکھنے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ اپنے ذاتی طیارے پر ہمیشہ سفر کرتے ہیں اور اس کے پائلٹ تک کو ان کے سوار ہونے کے بعد یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کس راستے سے جانا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کو اپنے پروگراموں کی بھنک نہ لگنے کے لیے احتیاط کا یہ عالم، اور دوسری طرف انہوں نے فرانس کے عیسائی جرنلسٹ دی مونڈ تاویل کی چوتھی لڑکی سہاتا تاویل کو اپنا معاون و سیکریٹری بنا رکھا تھا۔ بعد میں خلیجی جنگ کے بعد 1991 عیسوی میں خفیہ طور پر تیونس میں اس سے شادی بھی کی اور اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اگر اس کے مسلمان ہونے کو سچ مان بھی لیا جائے تو اسلام لانے سے قبل وہ جو سالوں عرفات کے ساتھ رہی اور امریکہ و اسرائیل کے لیے جاسوسی کا کام کرتی رہی، اس کا عرفات کیا جواب دے سکتے تھے؟ 65 سالہ عرفات کی اس 30 سالہ بیوی سہا تاویل نے امریکی میگزین ایلے کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اسی نے در حقیقت اپنے شوہر عرفات کو اسرائیل کے ساتھ خفیہ مذاکرات پر آمادہ کیا تھا، اور اس کے نزدیک اب بھی فلسطینی، یہودی، عیسائی اور مسلمان سب برابر ہیں۔ دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے امن منصوبہ عالم اسلام کو قبول نہیں تھا، وہ عرفات کی وہ مشیران اور رفقائے خاص تھے جنہوں نے مشرق وسطی امن مذاکرات میں مسلم فلسطینیوں کی نمائندگی اور اس سمجھوتے کو قطعیت دینے میں اہم رول ادا کیا۔ اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ عرفات کے عیسائی ان مشیران نے کسی نیک نیتی سے اس معاہدے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، جیسے حنان میقائیل اشراوی۔ اس کا پورا نام حنان میقائیل اشراوی ہے۔
چونکہ لفظ میکائل سے عیسائی ہونے کی صاف وضاحت مل جاتی ہے، اس لیے عام طور پر مغربی ذرائع ابلاغ حنان اشراوی کے نام سے میکائل حذف کر دیتے ہیں، اور یہ پروٹسٹنٹ عیسائی تھی۔ امن مذاکرات میں فلسطینی مسلم وفد کے سرکاری ترجمان مذاکرات میں امریکہ کی نمائندہ ڈینس روس کے ساتھ اس خاتون کے ذاتی نوعیت کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے، اس لیے امریکی حکومت کا اصرار تھا کہ مذاکرات میں فلسطینی وفد کی ترجمان یہی خاتون رہے تاکہ اس سے اپنے کام کی باتیں کہلوائی جا سکے۔ نبیل قیس امن مذاکرات میں فلسطینی وفد کا مؤثر رکن تھا، مذہباً عیسائی تھا۔ فلسطینی وفد کے سربراہ حیدر عبد الشافی نے اسرائیل کے لیے عرفات کے حد درجہ نرم رویے کی وجہ سے استعفیٰ دینے کی دھمکی دی تھی، اس لیے امریکی حکومت کا اصرار تھا کہ نبیل قیس کو ہی نائب سربراہ بنا دیا جائے تاکہ بوقت ضرورت سربراہ وفد بن سکے۔ عفیف خاصافیہ لندن میں پی ایل او کا سرکاری نمائندہ تھا، اس کی والدہ لاطینی امریکہ میں عیسائی مشنری کی سربراہ تھی، اس طرح اس کو عالمی عیسائی رہنما جان پاپ دوم کا آشرواد بھی بالواسطہ حاصل تھا۔ چوتھا مشیر ابراہیم ساؤس فرانس میں پی ایل او کے نمائندے تھے، ان کی مشہور کتاب میرے یہودی دوست ہے جس میں کھل کر انہوں نے یہودیوں کی تعریف کی، ان کی اسلام دشمنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عرفات کی عیسائی سالی ڈیانا سے انہوں نے شادی کی تھی، ان کا شمار عرفات کے قریب ترین معاونین میں ہوتا ہے۔ زہدی طرزی جنیوا میں، یہ پانچویں مشیر تھے عرفات کے، جنیوا میں اسرائیلی وفد کے ساتھ فلسطینی وفد کی غیر سرکاری گفتگو جس تنظیم کے زیر اہتمام ہوتی تھی اس کے ذمہ دار تھے۔ ان کو عیسائیوں کے سب سے بڑے مقدس شہر واٹیکن کی طرف سے صلیبی ایوارڈ بھی ملا تھا۔ چھٹا مشیر ووگن میخلوف سویڈن میں پی ایل او کے نمائندے تھے، متعصب مسلم دشمن عیسائی تھے، اسلام کی بے خونی کے لیے عالمی سطح پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ان کے گہرے روابط تھے، عیسائی مشنری کے دباؤ ہی پر ان کو لبنان کی شہرت دی گئی تھی۔ ساتویں مشیر عماد شکور پی ایل او الفتح انقلابی کونسل کے رکن عرفات کے ہمراز و ہم سفر تھے، اسرائیل کے ساتھ پی ایل او کے خفیہ تعلقات کے لیے یہی ذمہ دار تھے، خفیہ طور پر فلسطین کی اسرائیل کے اشتراک سے قائم سونے کی کمپنی اور چمڑے کی فیکٹری کے یہ ڈائریکٹر بھی تھے۔ الفتح کی سینٹرل کمیٹی کے ارکان نے ان پر کمپنی کی مالیات میں $60 لاکھ کی دھوکہ دہی اور فراڈ کا الزام لگایا تھا اور اس کی عدالتی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ آٹھواں مشیر ریمونڈ تاویل، یہ عرفات کے خسر تھے، عیسائی تھے، یروشلم، واشنگٹن اور پیرس میں فلسطینی اداروں کے ذمہ دار تھے، اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ ان کے خفیہ تعلقات تھے اور وہ مشہور بھی تھے اس سلسلے میں۔ نواں مشیر جارج سالم حنان اشراوی کے عیسائی ماموں اور امریکی نژاد تھے، امریکہ میں سرکاری ملازمت کرتے تھے یا عام طور پر امریکی فلسطین مذاکرات میں شریک رہتے تھے۔ فلسطینیوں کی طرف سے امن مذاکرات میں پیش کی جانے والی دستاویزات کو عام طور پر یہی تیار کرتے تھے۔ 10ویں مشیر جریس عماد شکور کے برادر نسبتی اور لاطینی امریکہ میں پی ایل او کے نمائندے تھے، عیسائی تھے۔ ییلی سنیر کینیڈا میں فلسطینی پناہ گزینوں کے ذمہ دار تھے، متعصب عیسائی تھے، چرچ کے بھی ذمہ دار تھے۔ یہ ایک مسلمان کے سب مشیران ہیں۔ 12واں یزید سائر امن مذاکرات فلسطینی وفد کے سب سے محرک رکن اور اسرائیل کو رعایتیں دینے پر وفد کو سب سے زیادہ آمادہ کرنے والا یہی شخص تھا۔ اور آخر میں 13واں شوقی ارملی امن مذاکرات میں فلسطینی رکن تھے، اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ ہے کوئی اس میں جو مسلمانوں کے سلسلے میں، فلسطینیوں کے سلسلے میں مشورہ دے یاسر عرفات کو؟ تیسری بڑی وجہ جس سے معاہدہ دین پسند مسلمانوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتا وہ یہ تھا کہ اس معاہدے میں بیت المقدس کا جو پورے فلسطینی جہاد کی رگے جاں ہے کوئی ذکر نہیں تھا، جس کے لیے ہی پورا عالم اسلام اس فلسطینی کاز سے وابستہ تھا۔ عرفات کہتے تھے کہ بیت المقدس کی آزادی کی طرف یہ معاہدہ امن پہلا قدم ہے، جبکہ اس سمجھوتے کے بانی و اسرائیلی وزیر اعظم نے امن سمجھوتے پر دستخط کرنے کے ایک دن بعد اسرائیلی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بار پھر کہا تھا کہ فلسطینیوں کے لیے غزہ کی پٹی اور جریکو میں دی گئی محدود داخلی خود مختاری کو خوش فہمی میں آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کی جانب ایک قدم نہ سمجھا جائے، اور یہ کہ اسرائیل بیت المقدس کے سلسلے میں کبھی کسی سے بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بیت المقدس اسرائیل کا دائمی دارالخلافہ ہے اور یہ کہ اب پوری دنیا بیت المقدس پر اسرائیل کے قبضے سے آہستہ آہستہ مانوس ہوتی جا رہی ہے۔
ظالم دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم کے اس پختہ یقین کے باوجود مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ یقیناً خام خیالی تھی کہ عرفات کا بیت المقدس کے سلسلے میں اسرائیل کی کسی یقین دہانی کے بغیر چند گز کی زمین پر وہ بھی داخلی محدود خود مختاری کے لیے سودا کرنا ملت و دین سے کہاں کی وفاداری تھی۔ اس کے علاوہ اس امن معاہدے میں ان 50 لاکھ چلا وطن فلسطینیوں کی واپسی کا کوئی ذکر تک نہیں تھا جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس فلسطینی تحریک کو سینچا تھا اور جو وطن عزیز سے دور ہونے کے باوجود بھی اپنے ماہانہ کمائی کا ایک حصہ پابندی سے عرفات کے حوالے کر رہے تھے، اس امید میں کہ جلد یا بدیر ان کی وطن واپسی ہو جائے گی۔ اس امن معاہدے سے پہلے عالم اسلام، عالم عربی اور خود فلسطینیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جن کا قلبی، روحانی، ذہنی، مذہبی تعلق اس فلسطینی کاج سے تھا جو انبیاء کی سرزمین سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفات کو سب سے زیادہ اس سمجھوتے پر خود اپنے فلسطینی ہم وطنوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلا رائٹر کی اطلاع کے مطابق تحریک حماس کے ذمہ داروں نے، جنہیں 60% سے زائد فلسطینی عوام کی حمایت حاصل تھی، اعلان کیا کہ اسرائیل کے خلاف اس امن سمجھوتے کے باوجود ان کی مسلح جدوجہد جاری رہے گی۔ غزہ پٹی میں امن معاہدے کے حامی ایک سینئر فلسطینی PLO رہنما محمد ہاشم ابو سفیان کو برہم فلسطینیوں نے قتل کر دیا۔ PLO کے 18 رکنی عاملہ کی 3 اہم ممبران نے اس سمجھوتے کو فلسطینی کاج سے غداری قرار دیتے ہوئے استعفا دے دیا، اور فتح گروپ کے رہنما سعید موسیٰ نے مسلمانوں کو آواز دی کہ اس سمجھوتے کے لیے عرفات کو سزا دی جائے۔ اسی ہفتے تیونس میں عرفات کو قتل کرنے، ان کے طیارے میں بم رکھنے کی سازش کے الزام میں خود ان کے 13 محافظوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اخبار انڈیپینڈنٹ کی اطلاعات کے مطابق PLO کے ایک رکن شقیق الحوت نے کہا تھا کہ عرفات نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ سمجھوتے کے تحت 30 لاکھ فلسطینیوں کی واپسی کے حق سے دستبرداری اختیار کر لی۔ معاہدے میں یہ بھی قبول کیا گیا تھا کہ فلسطین کے مقبوضہ زمین میں یہودیوں کے بسانے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ کہ فلسطینیوں کو ملنے والی بیرونی امداد اسرائیل کے ذریعے آئے گی۔ بیرونی ممالک میں PLO کے تمام سفارت خانے بند کر دیے جائیں گے۔ فلسطینی سفارتکاروں سے کہا جائے گا کہ وہ اب اسرائیلی پاسپورٹ حاصل کریں۔ فلسطینی محدود خود مختاری کے علاقوں میں اسرائیل کو اپنی تجارتی مراکز قائم کرنے کی اجازت ہوگی، اور فلسطینیوں کی اشتراک سے بینک بھی چلا سکیں گے۔ اس امن معاہدے کی روح سے فلسطینیوں اور PLO کا فرض ہوگا کہ وہ اسرائیل کو مذہبی بنیاد پرستوں یعنی انتفاضہ و حماس کے ذمہ داروں سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کرے۔ کس قدر منافقت، کس قدر جاسوسی! خلاصہ یہ کہ عرفات کا ذاتی مشکوک کردار، ظاہر سی بات ہے کہ ٹوٹلی یہاں پر منافق نظر آ رہا ہے یہ شخص، ان کے مشیران کا غیر اسلامی پس منظر، سمجھوتے میں بیت المقدس کے سلسلے میں سکوت اور خود فلسطینیوں کی مخالفت کی وجہ سے امن سمجھوتا عالم اسلام کے لیے ناقابل قبول بن گیا، اور امن کو فروغ دینے کے بجائے تشدد کو بڑھاوا دینے لگا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ ہے یاسر عرفات۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلی جو آخری کڑی ہے اس سلسلے کی وہ اس کو لے کر کے، جس میں مولانا نے الگ انداز میں جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، یہ کہتے ہوئے جو ہے مضمون کی ابتدا کی ہے۔ میں وہ تفصیلات رکھوں گا، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،